बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है कि एक मरतबा फिर साइड बदली जा रही है। साइड बदलने का फैसला हो चुका है। साइड कैसे बदली जाती है? जनरल बाजवा की तरफ से अपने इंटरव्यू में कहा गया, जब उनसे पूछा गया, जनाब आप तो इमरान खान के साथ ऐसे थे कि दरमियान में से हवा नहीं गुजर सकती थी, शाना बिशाना एक पेज पर, फिर क्या हुआ? जनरल बाजवा ने कहा कि फिर हमने साइड बदलने का फ़ैसला किया। तो जो कोई शहबाज शरीफ ने किया, जो कोई शहबाज शरीफ से काम लिया गया, नहले दिलों को इकट्ठा किया गया। आज लगता है कि साइड बदली जा रही है और वही काम पीटीआई वाले करने जा रहे हैं। बहरहाल हमारी बहुत से लोगों की तरह ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, जैसे भी आ जाएं। इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए और अब इमरान खान की जेल से बाहर आने की उम्मीदें ही नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि 100% इमरान खान जेल से ईद से पहले पहले बाहर आ जाएंगे। ये कैसे पता चला? एक तो जिस तरह से सूरत हाल है कि पीटीआई वाले बड़े खुश हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें इजाज़त दे दी गई, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। लेकिन ठोस इसकी वजह यह है कि नजम सेठी की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की अहमियत बहुत बढ़ गई, आज नहीं बल्कि हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते पहले। वो कहते हैं कि 6 मई को जिस दिन भारत की तरफ से रात गए हमला किया गया, उससे थोड़ी देर पहले इमरान खान से मुलाकात होती है। इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाती है जेल में, इस तरह से ब्रीफिंग दी जाती है जिस तरह आप वज़ीर आज़म को ब्रीफ करते हैं। तो इमरान खान से मुशावरत भी की जाती है, ब्रीफिंग भी दी जाती है और इमरान खान कई मामलात में तावन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इमरान खान को जिस तरह से रिलीफ दिया जाना है, नजम सेठी कहते हैं इस हवाले से 10 एतमाद साजी के इकदाम सामने आ चुके हैं। वो इकदाम कौन से हैं मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके। वो कहते हैं इमरान खान आज जेल में हैं, उनको जो सज़ा दी गई है कादर ट्रस्ट केस में, तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इस केस को लगाया जाए। अदालत ने कहा कि 1 साल हमारे पास टाइम नहीं है केस को सुनने का, अगले साल ये केस लगेगा। वो कहते हैं कि एतमाद साजी फिर ये हुई कि ये लेके चले गए कि इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल किया जाए, बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल किया जाए। इस एप्लीकेशन को इंटरटेन कर लिया गया तो इस पर समाअत 1-2 रोज़ में होने जा रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें बंद थीं उनके वकला से, उनके पार्टी रहनुमाओं से, हत्ता कि उनकी बहनों से। बाकी लोग तो मुलाकातें करते रहे, उनकी बहन अलीमा खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी और अलीमा खान से मुलाकात हो गई। उसमें इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ज़रा हाथ हौला रखें और बाकी चीज़ों को छोड़ें, अब्दुल कादर केस को आगे लेके जाएं। तो एतमाद साजी के दीगर इक़दामात में वो कहते हैं रैलियों के दौरान जो अभी रैलियाँ निकाली गई थी फ़ौज की हमायत में, उसमें पंजाब से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, शायद 60 या 70 लोग थे और उनको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा कर दिया गया सबको। वो कहते हैं फिर हमने ये भी देखा कि DG ISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने सारी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया, कौमी इत्तेहाद में शामिल होने का, उनका साथ देने का। साथ उन्होंने साइबर वॉरियर का भी शुक्रिया अदा किया। साइबर वॉरियर कौन है? ये तहरीक इंसाफ के जो पाक फौज के खिलाफ, रजीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, वो उनको साइबर वॉरियर कहा जाता है। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन आगे भी मैं आपको बताता हूँ एतमाद साजी के इक़दाम जो नजम सेठी की नज़र में है। इधर एतमाद साजी इस तरह से हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून के हाँ क्या सफ़े मातम बिछी हुई थी। उधर मरीम नवाज शरीफ साहिबा तकरीर करती हैं 9 मई और इनके दीगर कुछ लीडर भी 9 मई की गिरदान शुरू कर देते हैं कि हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं, ताकि ये मुक़्तदर हलकों के यानी एस्टेब्लिशमेंट के, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज के करीब ना हो सकें। एतमाद साजी के दीगर इक़दामात के हवाले से उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने साइबर वॉरियर का शुक्रिया अदा किया, दूसरा जैसे ही उन्होंने ये बात की राना सनाउल्लाह की तरफ से भी कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तहरीक इंसाफ को अकोमोडेट किया जाएगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में बयान दे दिया और अगला बयान आया अता तारड़ की तरफ से, जो आजकल सुना है कि मियां नवाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं करते, कहीं और रिपोर्ट करते हैं, ये सदीक जान की तरफ से कहा गया है। तो एतमाद साजी के हवाले से नजम सेठी कहते हैं कि वो सानिया निशरत जो खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा दे चुकी हैं सेनेट की सीट से, इसाक डार की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा दे, इससे कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर सेनेट में एक बंदा तहरीक इंसाफ का और आ जाए। तो इसके साथ साथ
دیگر اعتماد سازی کے اقدامات میں بیٹوں کا انٹرویو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ بیٹوں کا انٹرویو جس نے پوری دنیا میں ایک طرح سے ہلچل مچا دی۔ انسانی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں بھی اس انٹرویو کو چلنے دیا گیا ہے۔ عباد فاروق کی بات کرتے ہیں کہ ان کی سزا گو کہ پوری ہو گئی تھی، 2 سال پورے ہو گئے تھے، لیکن ایسے بندوں کو جن پر اس طرح کے سنگین الزامات ہوں، ایک کیس میں بری ہوتے ہیں تو 3 اور ان کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عباد فاروق کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ 9 مئی کو ان کو رہا کیا گیا۔ باقی جو کہا گیا کہ 6 مئی کو عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں عمران خان کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ہمارے سائبر واریر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ نجم سیٹھی کی طرف سے ایسا تجزیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی جون میں عید سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مئی میں بھی ان کی رہائی، بلکہ انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہا کہ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے شروع میں کہا تھا کیا ایک مرتبہ پھر سائیڈ بدلی جا رہی ہے؟ جس طرح سے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور دیگر پارٹیوں کو استعمال کیا گیا، کیا تحریک انصاف اسی طرح سے استعمال ہونے جا رہی ہے؟ آخرکار اس کو استعمال کیوں کرنا ہے؟ کیا ملکی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، یا پھر ان کو اس حکومت ان کو دکھاوا دینے کے لیے، ڈراوا دینے کے لیے، یا ان سے کوئی کام نکلوانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ باقی تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اب رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، نرم رویہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ ابھی تک جنگ ٹلی نہیں ہے۔ بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پاز ہے، ہمارا سندور آپریشن جاری ہے، پاز ہے، وہ کہتے ہیں کسی وقت پھر وہی کچھ ہم کر دیں گے جو پہلے کیا تھا۔ بہرحال پاکستان بھی بالکل تیار ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کو ریلیف کی۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے بھارت کے ساتھ پھر سینگ پھنستے ہیں تو عمران خان ایسی شخصیت ہے جو پوری قوم کو ہمارے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے عمران خان کی طرف انہوں نے نظر التفات کی اور ان کو کوئی ریلیف دینے کی راہ نکل رہی ہے۔ باقی عمران خان کی طرف سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی لالچ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے پھر بات یہی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے رہا کرنا ہے تو میں کسی ڈیل کے ساتھ، یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کسی ڈیل کے ساتھ نہیں بلکہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں۔ یہی عمران خان کا موقف ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اصولی موقف ہے۔ لیکن جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے اس بارے میں کئی ابہام پائے جاتے ہیں کہ سائڈ بدلی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیسے کہ گوہر صاحب ہیں استعمال ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی کوئی غیر اہم خبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کے طیارے کس طرح گرائے گئے، یوں لگتا تھا کہ کوئی ویڈیو گیم چل رہی ہے اور اس میں ایک طیارہ، دوسرے طیارہ، چوتھا طیارہ، 5واں، 6واں اور 7واں ڈرون، اور اس کے علاوہ ڈرون پہ ڈرون 80-85 ڈرون گرا دیے گئے۔ جیسے ویڈیو گیم میں جہازوں کو مار گرایا جاتا ہے، اسی طرح سے بھارت کے جہاز مار گرائے گئے، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ناظرین میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس پائلٹ کو دیا جا رہا ہے؟ آپ ذرا سوچ کے بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے نام آتے ہیں؟ ایک ہی پائلٹ کا نام سامنے آیا ہے، باقیوں کے بھی ہیں، لیکن ایک پائلٹ کے بارے میں بڑے تسلسل کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا اصل ہیرو ہے جس نے بھارت کا رافیل جہاز مار گرایا اور راجوڑی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ نام تھا کامران بشیر مسیح صاحب کا، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو پائلٹ ہیں ہی نہیں، فائٹر پائلٹ نہیں ہے وہ۔ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ ویسے جب میں نے بھی ان کی تصویر دیکھی، ان کے یہاں پہ جو ونگ لگا ہوا تھا وہ چڑیا لگی ہوئی تھی، پائلٹ کی پوری چڑیا ہوتی ہے اس سائڈ پہ، بہرحال سائڈ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، تو وہ پوری چڑیا ہوتی ہے۔ جو نیویگیٹر ہوتے ہیں ان کی آدھی چڑیا ہوتی ہے، اور جو پیرا جمپر ہوتے ہیں ان کی شاید چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے تینوں میں، ان کے جو وہ چڑیا لگی ہوئی ہے، ان کے جو ونگ لگا ہوا ہے وہ آدھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیویگیٹر ہیں۔ منصور علی خان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پائلٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو منصور علی خان کی وہ آڈیو سنا دیتا ہوں، ویڈیو بھی کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ آڈیو ذرا سنیے کہ منصور علی خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور تھوڑی سی ایک فیکٹ چیکنگ بھی ضروری ہے
سوشل میڈیا کے اوپر میں پچھلے چند دنوں سے ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں اینڈ دیٹ از اباؤٹ کامران مسیح، جن کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے. کامران مسیح بھی جو ہے انہوں نے بھی کوئی جہاز گرائے ہیں یا اینی تھنگ لائک دیٹ. کامران مسیح صاحب جو ہیں یس ہی از پاکستان ایئر فورس آفیسر، لیکن وہ فائٹر پائلٹ نہیں ہے اور نہ انہوں نے جہاز گرائے ہیں اور نہ اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. اس طرح وہ J-10Cs F-16 J-17 تھنڈر وہ یہ نہیں اڑاتے. وہ جو ہے وہ C-130 جو ایک کارگو جہاز ہوتا ہے یہ اس کے سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں. جی تو منصور علی خان نے بالکل درست کہا کہ اس کے سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ C-130 یہ اڑاتے ہیں. C-130 کے یہ نیویگیٹر ہیں اور نیویگیٹر کا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کو بھی ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیویگیٹر صرف C-130 جیسے کارگو جہاز میں ہی ہو، یہ فائٹر جہاز میں بھی ہوتے ہیں، یہ بمبر میں بھی، خصوصی طور پہ بمبر میں تو نیویگیٹر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور فائٹر میں بھی نیویگیٹر کو دوسرے پائلٹ کے طور پر بٹھایا جاتا ہے. بہرحال کامران مسیح پاکستان کا فخر ہیں، وہ پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں نیویگیٹر کے طور پہ یا جو بھی ہے. لیکن جس طرح سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بھارت کا رافیل طیارہ مار گرایا ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، بالکل ہیں، لیکن انہوں نے بھارت کا کوئی طیارہ نہیں مار کیونکہ وہ فائٹر پائلٹ ہی نہیں ہیں. تو اگر یہ خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی کوئی غیر اہم نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے، امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ PTI سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران جو قومی یکجہتی کے لیے کردار ادا کیا وہ لازوال اور بے مثال کردار ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں. وہ آرمی چیف پر تنقید کرتے رہے ان کی طرف سے. جس طرح قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کہا، تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے، ہم نے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے. تو انہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا. لیکن جیسے ہی جنگ بندی ہوتی ہے انہوں نے کیسا پینترا بدلا. پہلے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ملی بھگت تھی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے تھمبنیل اپنا بنایا ہے. انہوں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا ہے، سازش بے نقاب انڈیا کو حملے کی پاکستانی اجازت، بھانڈا پھوٹ گیا، جوابی حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا. انہوں نے تاثر نہیں دیا بلکہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ملی بھگت تھی اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ حملہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو کئی کو پہلے سے پتہ تھا کہ بھارت نے حملہ کرنا ہے اور جے شنکر بھی، مودی بھی وہاں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور انہوں نے حملہ ان کو بتا کے کیا، پہلے بتا دیا. تو تاثر سے یہ ملتا ہے کہ جیسے کوئی میٹنگ ہوئی ہو، جیسے کوئی فون پر بات ہوئی ہو کہ کس طرح سے حملہ کیا جانا ہے، کب حملہ کیا جانا ہے، یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ سراسر سفید جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے. اس میں ایک رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ مل کے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جے شنکر نے ان کو کہا کہ حملہ کرنا ہے. جے شنکر تو سرے عام کہہ رہے تھے، مودی بھی سرے عام کہہ رہے تھے. جیسے ہی 22 اپریل کو وہ ڈرامہ ہوا تھا اس کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزامات کی، دھمکیوں کی برسات کر دی گئی اور کہا گیا کہ اس کا بدلہ لیں گے. اور پھر پاکستان میں خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کر دے گا. اور عطا تارک جن کو ہمارے بھائی صاحب ڈنٹونر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھارت حملہ کرنے جا رہا ہے، 36 گھنٹوں میں حملہ کر دے گا، 24 گھنٹوں میں حملہ کر دے گا. آخر ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ حملہ کر دے گا؟ آپ کو بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ بھارت دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے. اس چیز کو لیتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا اور بھارت نے ان کی اجازت سے جوابی حملہ کیا ہے، یہ ان کی طرف سے تاثر دیا گیا ہے. بالکل ہی اس تاثر کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا. ملی بھگت سے ایسے جنگیں نہیں ہوتی. اور پھر کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کچھ زیادہ ہی کر دیا گیا تو جو ان کے درمیان اعتماد تھا وہ ٹوٹ گیا. یہ الفاظ تو یہ نہیں ہے لیکن تاثر ان کا یہی ہے. تو پھر پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا. 22 اپریل سے لے کے حملے کے پہلے لمحے تک ہر لمحے پر یہی نظر آتا تھا کہ بھارت نے اب حملہ کیا. بہرحال بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیا گیا. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تاخیر جان بوجھ کر کی گئی ہے.
تاخیر کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, حکمت عملی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ الگ ایشو ہے کہ فوری طور پر جواب کیوں نہیں دیا گیا, لیکن جب جواب دیا گیا تو ٹھوک بجا کر جواب دیا گیا اور بھارت کو نانی دادی پڑنانی سارا کو یاد کرا کے رکھ دیا گیا. جناب صاحب سے یہی کہنا ہے کہ آپ تنقید تو کریں, رجیم پر تنقید کریں, فوج پر بھی آپ تنقید کرتے ہیں, وہ آپ کی کس حد تک بنتی ہے اس حوالے سے ہم بات نہیں کرتے, لیکن ایسی بات نہ کریں کہ پاکستان کا کریڈٹ, پاکستان کی قوم کا کریڈٹ, پاکستان کی فوج کا کریڈٹ ان سے چھین لیا جائے. ان کی طرف سے دو باتیں تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہیں. ایک تو ان کی طرف سے ابھی یہ قوی تاثر دیا گیا ہے کہ یہ حملہ ملی بھگ سے ہوا ہے. دوسرا یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ایئر چیف کو, ایئر چیف کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان ایئر فورس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, لیکن اس جنگ کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ شہباز شریف کر رہے تھے, نواز شریف کر رہے تھے؟ نہیں, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کر رہے تھے. تو کریڈٹ ہر کسی کو جاتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.